यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रज के कुरान पढ़े, खूब जद्दोजहद करके दुरूदो सलाम पढ़े, जितनी तौफीक है उतने सदकातो खैरात का एहतमाम करे, 9-10 मुहर्रम को रोजा रखे और इन सारे नजरानों का नजराना इकट्ठा करके इमाम हुसैन की बारगाह में पेश कर, और 10 मुहर्रम को जरा ज़ौक़ से इमाम अली मकाम की मनकबत सुने, उनकी तारीफ सुने, उनके फजाइल सुने, उनके नाना करीम की नात सुने, दीन की बातें सुने, अपना लहजा सुलझा सुथरा पाकीज़ा और शुस्ता रखे, उलझी उलझी बातों से, बिखरी बिखरी बातों से, नफरत अंगेज कहानियों से अपने आप को बचाएं और सीधा सीधा हुसैन पाक से फैज हासिल करें। याद रखना, जिस घर में मेरे महबूब की औलाद का तज़किरा होता है, अल्लाह उस घर में बसने वालों की औलाद पर भी फजल फरमाया कर। लिहाजा इस उलझाओ से अपने आप को, माह मुहर्रमुल हराम का चांद जैसे ही तुलू होता है और अगले दिन जैसे ही आफताब नमूदार होता है, तो दिलों के अंदर खुद बखुद नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस आले पाक के तज़किरे और आपकी मुक़द्दस इतरत की यादें लोगों के ज़हनों में, दिलों में और नेहा खानों में ताज़ा हो जाती हैं। फितरती तकाजा ये होता है कि जब महबूब से कामिल मोहब्बत हो ना, तो महबूब की हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। तकमील ईमान इसका नाम है कि मुसलमान हर चीज से बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, और जब हर चीज से बढ़कर हुजूर से प्यार करना है तो फिर नबी पाक से निस्बत रखने वाली हर चीज से प्यार करना है। हमारे यहाँ लोग इस मेयार पर पूरा नहीं उतरते, वो मोहब्बत में भी तकसीम के कायल हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की निस्बत रखने वाली हर चीज से प्यार करना, चूंकि हुजूर से जो प्यार है, तो जितनी भी चीजें, जितनी भी निस्बतें हुजूर के साथ जुड़ेंगी वो काबिल एहतराम नहीं, वो काबिल मोहब्बत भी हैं। उनका एहतराम किया जाएगा तो दिल की गहराइयों से, प्यार किया जाएगा तो दिल की गहराइयों से। तो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की औलाद पाक तो वैसे ही खून रसूल है ना, वो तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम का खून है। उसका एहतराम वो सिर्फ जज्बाती तकरीरों में नहीं होना चाहिए, उनका प्यार सिर्फ लफ्जों के हेर फेर में नहीं होना चाहिए। इंसान की कैफियत, उसके दिल के अंदर बसने वाली ख्वाहिशात और उसकी रूह की गहराइयों तक जो चीज उतरी हुई हो, वो रसूल पाक की औलाद पाक का प्यार है। और फिर वो हमा पहलू हो, सिर्फ एक जाविया निगाह से ना हो। चूंकि हुजूर की हर निस्बत से प्यार करना है, तो जिस तरह नबी पाक की औलाद से प्यार करना है ना, इसी तरह फिर हुजूर के असहाब से भी प्यार करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह आली मर्तबत में जिन लोगों ने वक्त गुजारा, जिन्होंने हुजूर के इशारा अबरू पर जाने कुर्बान की, जिन लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के साथ मिलकर दीन की तबलीग की और जद्दोजहद की और अमली तौर पर निफाज़े दीन में अपना किरदार अदा किया, उन लोगों से मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना और उनके लिए अपने दिल के अंदर अकीदत के जज्बात रखना, ये भी जरूरी है। ये जो आजकल हमारे यहाँ महफिल होती है ना, मजालस होती हैं दीनी, इन दीनी महफिलों में भी बहुत सारे लोगों का मकसूद जो होता है वो तबलीग दीन नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह। ये थोड़ी सी कड़वी गोलियां हैं, इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला, फायदा होगा। बहुत सारे लोगों का मकसूद तबलीग नहीं। अगर तबलीग मकसूद हो ना, तो फिर दाद की जरूरत ही नहीं।
لیکن اسٹیج پر محفل میں کھڑا ہوا ہر شخص اسٹیج پر داد چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میں ایسی انوکھی بات کروں کہ لوگ واہ واہ کریں. آپ کوئی انوکھی بات نہ کریں. آپ انوکھی بات کرتے کرتے دین کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں غلط رائے دے جاتے ہیں. آپ نقطہ بیان کرتے کرتے بعض اوقات وہاں چلے جاتے ہیں کہ جہاں دین کی بعض حدوں کو آپ کراس کرتے ہیں. آپ داد نہ لیں کو ضروری ہے. کون سے داد لیں؟ کون سے داد لینا ضروری نہیں، اللہ سے اس کی رضا لینا ضروری ہے. میں ایک جگہ پہ تقریر کے لیے چلا گیا تو وہاں ایک صاحب نے بڑے جذباتی اور والہانہ انداز میں ہمارا استقبال کیا. تو استقبال کرتے مجھے کہنے لگے پیر صاحب اج انج دی تقریر کرو کہ بندے راضی ہو جان. میں نے آخیا نہ بھائی، میں تو وہ کرنی ہے جن نال اللہ راضی ہو جائے. بندے شندے راضی کرنا مشکل کام ہے. یہاں آپ رہنے دے، وہ کریں گے جس سے اللہ راضی ہو. ہم نے نا یہ جو مزاج پیدا کیا ہے نا، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ سخت جملہ ہے، مہربانی کرنا اگر کسی کو محسوس ہو کہ میں نے سخت بات کی ہے تو آپ درگزر کریں گے، پر میں نے کہنی ضرور ہے. یہ میری زبردستی ہے. اسٹیج پر بہت سارے لوگ اب واعظ و نصیحت کے لیے، تقریر کے لیے چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اسٹیج پر نہیں رہے، اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہے. وہ لوگ نہ تو دین کا درد رکھتے ہیں الا ماشاء اللہ، نہ پوری دنیا میں اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کا ادراک رکھتے ہیں. اسلام کی کون سی تصویر ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے اس کا شعور ہی نہیں رکھتے. مجھے کہہ لینے دو کہ اسٹیج پر وہ لوگ چڑھ گئے ہیں جو فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ اپنا فن دکھاتے ہیں، لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں. چلے میں نے کہا تھا آپ نے درگزر کرنا کر دیں گے. داد بھی لیتے ہیں، ساتھ امداد بھی لیتے ہیں. وہ داد امداد لے کے وہ نکل جاتے ہیں، قوم لڑتی رہتی ہے، لوگوں کے اخلاقیات بگڑتے رہتے ہیں، نفرت کا فروغ ہوتا ہے. امت کہاں چلی جاتی ہے، کتنے حصوں میں بٹ جاتی ہے، کتنے بکھیر دیا جاتا ہے، فکر ہی کوئی نہیں. کیا محبت صحابہ اس بات کا نام ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اہل بیت کو کمزور کریں گے؟ کیا محبت اہل بیت اس کا نام ہے کہ حضور کی اولاد کا ذکر صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ کسی اور کو کمزور کر کے دکھایا جائے؟ اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے کہا نا نبی پاک علیہ السلام کی تعریف میں کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی. تو فاضل بریلوی فرمانے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو حضور پھر کیا کہوں؟ فرمایا تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. چونکہ قرآن مجید میں سورہ یوسف آ گئی تو قیامت تک جناب یوسف کو تلاوت کیا جائے، ان کا تذکرہ ہوگا، تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. نفرت انگیزی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، اور اتنی بڑی قربانی جس سے امت کو کھڑا کیا جا سکتا تھا. امام حسین کا تذکرہ امت میں روح پھونک سکتا تھا. قوم کے جوانوں سے بیساکھیاں چھینی جا سکتی تھیں، سہارے چھینے جا سکتے تھے، انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کا حوصلہ دیا جا سکتا تھا. لیکن وہ تو ہم نے دے دیا فن کا مظاہرہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں. وہ تو ہم نے غیروں کو دے دیا، وہ تو مزہ لینے والے لوگوں کو دے دیا جو واہ واہ کر رہے ہیں، واہ واہ کرا رہے ہیں. وہ تو کسی اور رنگ میں بات چلی گئی. او خدا کے بندو، یہ میرے محبوب کی نسبتیں ہیں. حضور کی تو جو گلی سے گزر گیا ادب سے وہ بھی شان والا ہو گیا. تو جس ابو بکر صدیق نے ساری زندگی ساتھ گزاری ہے، جس فاروق نے عمر بھر درویزہ گری کی ہے، حضور کے دروازے پر نوکری کی ہے، اور جس عثمان غنی نے نظریں جھکا کے وقت گزارا ہے، اور جس مولا علی شیر خدا نے اس طرح کی وفائیں کی ہیں کہ جان بھی مدینے والے کے نام پر قربان کر دی. آپ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کریں. اور پھر ایک اور بات،
ہمارے ذمہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ لگایا ہے کہ صحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے ذمہ یہ لگایا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، جو اس سفینے میں سوار ہو جائے گا اللہ اسے نجات عطا کر دے۔ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ، ان کے پیچھے بیٹھ کر ہدایت لینی ہے، ان کے قدم بقدم چلنا ہے۔ ایک مثال چھوٹی سی عرض کرنے لگا ہوں، بڑوں سے نہ سیکھا جاتا ہے، بڑوں پر بحث نہیں ہوتی۔ کسی کا والد اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے لگے تو بیٹا اگر اس سے پوچھے کہ ابا جی آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں تو اس نے ٹھیک کیا ہے، وہ کہے بیٹا آپس میں لڑا نہ کرو، بیٹا کہے ابا جی آپ اپنے بھائی سے کبھی نہیں لڑے تو یہ ٹھیک ہے، اس نے ٹھیک کیا ہے۔ ٹیچر آ گیا کلاس میں، اس نے آتے ہی کہا فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے کہ کتابیں نکالو بھائی، میں اردو کا ٹیچر ہوں، چلو سبق پڑھیں۔ تو ایک بیچ میں سے نوجوان بولا، وہ کہنے لگا جناب آپ ایم اے اردو ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو آپ نے پھر بی ایڈ یا ایم ایڈ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں۔ میرا خیال ہے جب وہ یہ سوال اپنے ٹیچر سے کر رہا ہوگا تو ٹیچر سب کے جواب دیتا رہے گا، ہاں ہاں بیٹا میں نے ایم اے کیا ہے، پھر میں نے ایم ایڈ، نہیں وہ دے گا جواب۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات۔ او خدا کے بندو، ہم نے صحابہ اور اہل بیت سے دین سیکھنا ہے، ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرنی، ان کے مشاجرات پر کلام نہیں کرنا، ہم نے تو دین سیکھنا ہے۔ چپ کر کے غلامی کرو۔ غلام غلامی کرتے ہیں، غلام تبصرے نہیں کرتے، غلام بحثیں نہیں کرتے، غلام ادھر ادھر کی کہانیاں چھیڑتے، اور جو کہانیاں چھیڑے مانا یہ ہے پڑھنا نہیں چاہتا، جو تبصرے کرے مطلب یہ ہے کہ یہ سیکھنا نہیں چاہتا۔ تو ان لوگوں سے سیکھیں، تربیت لیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، عقیدت کی اینک لگا کے، ذوق کا لباس پہن کر، شوق کے بستر پر بیٹھ کر آپ حضور کی نسبت رکھنے والے کسی ایک بندے کو پڑھنا شروع کر دیں، کسی ایک صحابی کا آپ تذکرہ پڑھتے جائیں، اللہ آپ کی روح کو معراج عطا فرماتا جائے گا، معراج ہو جائے گی روح کو۔ یار ان لوگوں کے پیچھے چلو تو صحیح۔ یہاں تو میرے بھائی جو 4 دن کسی محدث کے پاس بیٹھے وہ کہتا ہے فلاں کا شاگرد ہوں، کسی فقیہ کے پاس بیٹھے کہتا ہے فلاں کے پاس بیٹھا ہوں، کسی دانشور کے، صوفی کے، صاحب حال کے پاس بیٹھے تو کہتا ہے مجھے اس کی مجلس میسر آئی ہے۔ اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اتنے بڑے لوگ۔ 2 باتیں کبھی نہ بھولنا اپنی زندگی میں بڑے درد سے کہتا ہوں۔ میں کبھی سوچتا ہوں نا کہ جو صورتحال ہم دین کی بتاتے ہیں نا، معاذ اللہ مشاجرات چھیڑتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں اور تاریخی حوالوں کو الٹ پلٹ کر کے بیان کرتے ہیں اور جو رنگ دیا جاتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اگر کفار ان باتوں کو سنتے ہوں گے، مشرکین اور منافقین سنتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے۔ لیکن آج فیمس وہ بندہ ہے جو بدتمیز زیادہ ہے، فیمس وہ بندہ ہے جو ان بحثوں میں زیادہ الجھتا ہے، فیمس وہ شخص ہے جو ذرا کو تھوڑی سی انوکھی بات کرتا ہے۔ آج زیادہ ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف جاتی ہے جن میں ذرا فسادات کی بات زیادہ ہوتی، فرقہ واریت کا عنصر غالب ہوتا ہے، اس طرف ہم زیادہ شوق سے۔ خدا را امت کو کیا فوٹو دکھا رہے ہیں آپ؟ کیا؟ میں کل رات اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یار ہم نے تو بڑا انقلاب دینا تھا اس قوم کو۔ محرم شریف آتا ہے تو بحث شروع ہو جاتی ہے، امام حسین کے نام کا لنگر پکانا چاہیے نہیں پکانا چاہیے، محفل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ شہید ہوئے تھے تو مانا کیا تھا، تو کیا بحث میں گزر جاتا ہے سارا مہینہ لڑائی میں۔
سفر آتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں، داتا صاحب نہیں کہنا چاہیے، غریب نواز نہیں کہنا چاہیے، فلاں کو یہ نہیں کہنا چاہیے، الجھ گئے۔ وہ کہتے کیا تھے، پیغام کیا تھا، بتانے کیا آئے تھے، اس میں سارا وقت بیت جاتا ہے۔ کم از کم جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہے، میلاد شریف آیا نہیں اور بحث شروع ہوئی نہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا جا سکتا ہے تو حدود کیا ہے، قیود کیا ہے، شرائط کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، ان کو کن اصولوں کے تحت پرکھ کر کن جزیات کے تحت جائز کر، بحث ہی بحث ہے۔ کیا دین فقط بحث کے لیے آیا دنیا میں؟ کیا صرف بحث کریں گے؟ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ سادے بندے بڑے اچھے تھے، کبھی کبھی یوں لگتا ہے جن کو زیادہ پڑھنا نہیں نہ آتا تھا وہ سمجھ ذرا جلدی گئے تھے۔ میری والدہ صاحبہ 10 محرم کو مجھے کہتی جا میں نے ٹھوٹیاں لے آ کے دے، میں امام حسین علی کھیر ٹھوٹیاں وہ تقسیم کرنی ہے۔ تو سائیکل چلا کے 3-3.5 کلومیٹر جانا پڑتا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے بچپن میں بندہ جان بھی چھڑاتا ہے، تو پھر میں تھوڑا سا مولوی بھی تھا، مدرسے بھی پڑھتا تھا، تو مولوی مسئلہ نہ دسے تاوی انہوں بد ہضمی ہو جاندی۔ تو وہ میں نے اماں جی کو یہ کہا، میں نے کہا اماں جی میں پوچھیا استادہ نو ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، جیڑی ہانڈی وچ پکائیے کھیر وہ بھی ختم، یہ جس برتن میں آپ نے بنایا اسی میں ختم دلائیں، اور گھر میں جو برتن ہے نا وہ آپ اسی میں تقسیم کر دیں، تو یہ کوئی ٹھوٹیاں کو فرض ہے، ساتھ کوئی جوز ہے ختم شریف کا، ہو گیا بس ٹھیک ہے تقسیم کریں۔ تو میری والدہ صاحبہ مجھے کہتی تو ایڈا مولوی میں نے مسئلے نہ 10 ٹھوٹیاں لے آ کے دے، تو 10 جانا ہی کہ کسی اور نو کلا جلدی بول۔ تو اب وہ مطلب ماحول بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سائیکل نکالتے چلے جاتے۔ تو ایک دن بڑی گرمی تھی شدید، اور میں بڑا ہی مشکل گیا، ڈاڈا اوکھا ہو گیا میرے لیے وہ پینڈا وہ لے کے آیا، میں ٹوٹیاں لا کے میں نے بڑے غصے سے رکھی، حالانکہ 10 روپے انعام بھی ملا جانے آنے کا، اور رکھ کے میں اماں جی نو آکھیا، میں کہا میں نو 10 سے چھڑو، آخر ایک کیڑا مفتی 10 گیا ٹوٹیاں لی گل، جو آپ اس قدر زیادہ اس پر بزید ہیں۔ تو والدہ صاحبہ فرمان لگے پتر خصوصیت کوئی بھی نہیں، بس نہ اے نیاز دئی دی حضور دی اولاد دے نا تے دل نہیں کردا کہ نبی پاک دی اولاد دے نا تے کسی نو کھیر دئیے تے پانڈا واپس منگیے، بس ان کے نام پر جو دے دیا سو دے دیا، ختم ہو گئی بات۔ برتن بھی واپس لینے کو جی چاہتا، بھائی اتنا سا فلسفہ ہے، اتنی جب انہوں نے بات بتائی نا، آپ یقین کریں میری روح تازہ ہو گئی، طبیعت سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو عقیدت کا ایک قصہ ہے، یہ تو پیار کی بولی ہے، اس لہجے کے اندر، اس سادگی کے اندر تو حسن ہے۔ تو میرے عزیز ہم نے تو عقیدت کرنی ہے، اور کس طرح کی عقیدت، کس طرح کا پیار؟ حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے، اور شان یہ ہے کہ اس منبر پر بیٹھتے ہیں جس پر مدینے والے محبوب بیٹھا کرتے، اور ان کی عظمت یہ ہے کہ انہیں مصلی پر کھڑا خود رسول کریم نے فرمایا ہے، اور ہزاروں صحابہ ان کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نماز پڑھا کے باہر نکلے، مسجد نبی کے کونے پہ امام حسن کھیل رہے، اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی شان، لیکن جلدی سے دوڑ کے جا کے امام حسن کو اٹھایا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا، کندھوں پہ بٹھایا، اور چلتے چلتے کہنے لگے علی ایک بات کروں، کا کیجئے؟ فرمایا حسن کی شکل آپ سے نہیں ملتی۔ جناب علی نے یوں آنکھیں کھولی تو کہنے لگے ساری کی ساری شکل مدینے والے محبوب پہ گئی ہے، ساری شباہت ہی رسول پاک کے ساتھ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عقیدتوں کے ذائقے پھیکے نہیں ہونے چاہیے، محبتوں کا لہجہ کمزور نہیں، چھوڑ دیں ہر وقت کی بحثیں، چھوڑ دیں ہر وقت کی کمزوریاں، چھوڑ دیں یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے، بے ادب لوگ جو ہوتے ہیں نا، بے ادب لوگ، وہ معاشرے میں نحوست پیدا کرتے ہیں۔ بے ادبی تکلیف دہ ہوتی ہے جس حال میں بھی ہو، بے ادبی اذیت ناک ہوتی ہے۔
ادب جو ہوتا ہے نا، ادب وہ قرار پیدا کرتا ہے. آپ کے ٹیچر سے آپ نے ذرا اونچی آواز میں بات کی نا تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے اندر سے. کہتا ہے یار یہ میں اس کا استاد ہوں، اس نے کیسے بات کی میرے ساتھ. بے ادبی توڑ دیتی ہے. آپ نے ابا جی کو کوئی سخت لفظ نہیں کہا، آپ نے والد صاحب سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ابا جی ٹھیک ہے ساری باتیں، پر آپ بھی کچھ سیانے ہو جائیں، اب زمانہ بدل گیا ہے. اتنے ہی لفظ کہے تھے تو ابا ساری رات اپنے کمرے میں روتا رہا. وہ کہتا پترو میں تے ٹائم نال ہی نویں کپڑے لینے چھڈتے سن کہ میرا پتر پالے، تو تو آنا میں سیانا ہی نہیں سا. میں نے تو بہت ساری چڑھتی جوانی میں خواہشات چھوڑ دی کہ میری اولاد پال جائے، اور تو کہتا ہے ساری رات باپ روتا ہے، ساری رات. تھوڑی سی بھی بے ادبی تکلیف پیدا کرتی، تھوڑی سی. بچہ جب اپنی مرضی کا، تھوڑے دن پہلے کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگ مجھ سے ملنے آئے تو بڑا ہی روئے، رو رو کے جمعے میں چلے گئے. میرا ان سے پیار تھا، پرانا ربط تھا، تو میں کچھ کہہ نہیں سکا ان سے، لیکن میں نے کہا یار یہ آج چلو ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی جمعے میں ہو گئی ہو، دل پہ لگ گئی. ایک دن میں سفر کر رہا تھا تو میرے دل میں پھر وہ یاد آئے. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا اس دن مجھے آپ کی کیفیت. کہنے لگے صاحب رش بڑا تھا، بات تو کرنی تھی، ہو نہیں سکی. تو آپ واپس آئے تو مجھے بتائیے گا. میں واپس آیا، ان کو بلایا تو پھر رونے لگ گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے صاحب میرے پاس کل جمع پونجی جو تھی نا وہ میں نے بیچ کے بچہ باہر بھیجا تھا، اور میرا بڑا خیال تھا، میرے چاؤ تھے، میں بڑے دنوں سے منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ میرا بیٹا نا آپ کو اپنے لیے الگ سے مکان خریدے، بنائے، سوارے، سجائے. لیکن مجھے آج پتا چلا ہے کہ 1 سال ہو گیا، اس نے تو جگہ خرید بھی لی ہے، مکان بن بھی گیا، مجھے تو بتایا ہی نہیں. دیکھو مینوں کوئی تکلیف ہونی سی وہ مجھے بتا دیتا. مجھے کہیں سے پتا چلا ہے تو میں نے اس کو فون کر کے کہا ہے کہ پترو میں گل سنی ہے. وہ کہنے لگا ابا جی بس وہ میں کیا دساں گا تو میں تمہیں سرپرائز دینا سی. کہنے لگے کئیوں غیروں کو زیادہ پتا ہے مجھ سے، اور مجھے پتا. کہنے لگے ٹوٹ گیا ہوں، سمجھ نہیں آتی کہاں جاؤں، کوئی بات بھی بڑی نہیں. میں تو خود راضی تھا، میں نے خود اسے کئی دفعہ کہا بھی تھا کہ پتر تھوڑی سی بھی بے ادبی تکلیف پیدا کرتی ہے. اور آپ صرف اتنا کہہ دے والد صاحب سے کہ ابا جی جنج کہو گے کر لیں گے، آپ جیسے کہیں گے ویسے. آپ ہلکا سا مشورہ کریں، رائے لیں، ساتھ شامل کریں. ادب حسن پیدا کرتا ہے. بے ادبی، آپ آ رہے تھے بڑی پجاروں میں بیٹھ کے اپنے گاؤں، اور آپ کا ٹیچر جو تھا میٹرک پی ٹی سی جس نے پرائمری میں پڑھایا تھا وہ سائیکل پہ نکل رہا ہے آپ کے گاؤں سے باہر، اور رستے میں ملاقات ہو گئی. آپ جب پجاروں سے نیچے اترے استاد جی کو سلوٹ کیا، اور میں کہا استاد جی یہ سائیکل یہاں کھڑا کریں، میں گاڑی پہ چھوڑ کے آتا ہوں. استاد جی نے جانا سائیکل پہ ہی ہے، لیکن دعائیں بڑی دینی ہے. پتر اللہ تینوں اور رتبہ دے اور بلندی دے. لیکن دوبارہ جب استاد سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ پجاروں والا تو اتر کے سلوٹ کر رہا ہے. یہ جو ادب ہوتا ہے نا، ادب یہ حسن پیدا کرتا ہے. یہ جو بے ادبی ہوتی ہے یہ تکلیف پیدا کرتی ہے. یاد رکھنا زندگی میں مر جانا، پر کسی صحابی کا یا حضور کی اولاد پاک میں سے کسی کی بے ادبی نہ کرنا. کسی شخص کے بارے میں اپنے لفظوں کو کمزور نہ کرنا. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے محبوب کی غلامی کے لیے چنا ہے. خدا را کبھی اس طرف نہ جانا. بے ادبی تکلیف پیدا کرتی، بے ادبی اذیت پیدا کرتی، بے ادبی خوفناک صورتحال اختیار کر جاتی. ادب کے دائرے کے اندر رہنا، ادب کے دائرے میں بے ادبوں سے اور بے ادبوں کی باتوں سے بچنا، بچ جانا ان سارے لوگوں سے جو بے ادبیاں کرتے ہیں اور چیزوں کو نکال نکال کے لاتے ہیں. خدا را مجھے بتاؤ نا کتنے لوگوں نے دشمنی کی میرے نبی پاک سے، معاذ اللہ، یہودیوں نے، نصارہ نے، مشرکین نے. حضور نے کبھی کسی کا عیب اچھالا؟ کیسے مسلمان ہیں؟ کیا انداز زندگی ہے؟ تیری تقریر ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک تو بڑے لوگوں کی توہین نہ کرے.
تجھے مزہ ہی نہیں آتا گفتگو کرنے کا جب تک سینکڑوں لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالے؟ کون سا دین تو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جب تک تو بہت سارے لوگوں کو رسوا نہ کر دے تیری گفتگو ہی مکمل نہیں ہوتی؟ یاد رکھنا یہ دین وہ ہے جس میں تو کہا جاتا ہے کہ دروازہ رسول پہ آؤ نا تو ذرا لفظوں کا چناؤ کر کے آؤ. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا نہ کہنا، انظر نہ کہنا، لفظوں کا چناؤ. اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھنا اپنی آواز کا والیوم چیک کرنا، محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. دائرہ ادب، ادب حسن ہے، ادب وقار ہے، ادب شائستگی ہے، کبھی بے ادب نہ ہونا. اور اپنی زندگی میں ایک تیسری بات، اہل بیت نبوت کی محبت. ادھر دیکھو میری طرف، قرآن مجید میں رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا. صدر الافاضل، بدر المماثل، خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی اس خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کی اولاد کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے. یہ میرے امام نے لکھا ہے. حضور کی نہ سنت کہا نہ واجب کہا، فرمایا رسول پاک کی اولاد پاک کی محبت فرائض دین میں سے ہے. اور ان لفظوں پر تو واری ہو جانے کو دل کرتا ہے. حضور فرمانے لگے یہ حسن اور حسین ہے، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ان کی محبت میری محبت ہے، ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے. اپنے انداز کو پیار والا بنائے، آپ کی طبیعت سے ان کا پیار چھلکے، یعنی ظاہر ہو کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. اور آپ نے دے دیا ایسے لوگوں کے ذمے جن کا یہ کاروبار ہے، جو تجارت کرتے ہیں ان ناموں پر، جو پیسہ کماتے ہیں. مجھے کیا لینے دو، محرم آیا تو کچھ لوگوں کا سیزن آیا، پھر ربیع الاول آئے گا تو کچھ لوگوں کا سیزن آئے گا. یہ سیزن ہے، وہ قربانیاں دے گئے اور تم سودے کرتے پھرتے ہو. یہ تم نے ریٹ ڈالا ہے، میں خیال نہیں آتا تذکرہ کس کا ہے، اور تم باتیں کیا کرتے ہو. یہاں تم ان کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہو اور اسٹیج کے پیچھے تم پیسوں کی گنتی کر رہے ہوتے ہو. یہ معیار بنایا تم نے. کیا کہا تھا قرآن مجید نے کہ میری آیتیں سستے داموں نہ بیچ ڈالنا، اور تم نے سودا بھی کیا تو کیا کیا. پر مصیبت اور بھی ہے نا ایک آج ہمارے زمانے کی، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں پیر صاحب اگر پیسے نہیں لیتے ہو تو روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ یہ بھی بتاؤ یہ روٹی کیسے کھاتے ہیں؟ اور بھئی نظر نذرانے کی مخالفت نہیں، وہ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیا تو جناب عمر کہنے لگے حضور نہیں لینا، تو حضور فرمانے لگے جو بن مانگے، یہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کی مخالفت ہی نہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ تجارت تو نہیں نا، یہ آپ کا بزنس تو نہیں نا، آپ نے کوئی کاروبار تو نہیں نا اس کو بنا لی. آپ جو ریٹ کرتے پھرتے ہیں یہ کیا معیار اور کیا سٹیٹس آپ نے بنایا؟ بہت بڑا بزنس مین اتنا مال نہیں کماتا جتنا تم کماتے، اور تم نے سیزن بنا لیا ہے. اور قوم بھی پسند کرتی ہے، بندہ فیمس ہونا چاہیے، بندہ کو تھوڑا سا نا مشہور ہونا. میں اپنے بارے میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دین کا کوئی چھوٹا سا نوکر سمجھ کے کبھی دعوت دے لیا کرو، مشہور آدمی سمجھ کے نہ بلایا کرو. اس میں مزہ نہیں، اس میں مزہ نہیں. نام کوئی برانڈ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جسے دکھا کے ماحول اور طرح کا بنایا جائے. آپ مہربانی فرمائیں محرم شریف میں کسی بھی موقع میں جب آپ ان پاکان امت کا ذکر کریں تو احترام کے جذبے، عقیدت کے لہجے، آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی، ان لوگوں سے قلبی وابستگیاں، اور سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم نے سیکھا کیا ان لوگوں سے.
ہم نے ان سے لیا کیا، وہ خاص بات جو ہم نے ان سے لینی ہے اور سیکھنی ہے اس پر ضرور توجہ کریں۔ امام حسین کی زندگی کا سب سے بڑا درس کہ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوں تو بلیک میل نہیں ہونا۔ بچے ساتھ تھے نا امام حسین کے، شہید ہو گئے نا امام علی مقام کے سامنے، سب سے زیادہ بلیک میلنگ یہی ہوتی ہے نا، تیرے بچے ہیں۔ لیکن امام حسین نے فرمایا جب معاملہ حق کا ہو تو پھر حق دیکھا جاتا ہے، اولاد نہیں دیکھی جاتی۔ سب سے بڑا معاملہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم بھوکا پیاسا رکھیں گے، تو فرمایا رکھ لو، جب معاملہ حق کا ہو تو پھر بھوک پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ اور سب سے زیادہ حد کیا کر سکتا ہے؟ کوئی مار ہی دے گا نا، شہید ہی کر دے گا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو امام حسین نے کہا جان جائے گی پر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا جائے گا۔